अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर कमाल यूसुफ़ है। मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ और पिछले 20 साल से मैं ज़ियाउद्दीन से वाबस्ता हूँ। और वैस्कुलर सर्जरी के मुतल्लिक आपको थोड़ा अवेयरनेस दूँ कि ये क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को इसके मुतल्लिक पता ही नहीं है कि वैस्कुलर सर्जरी है क्या चीज़। वैस्कुलर सर्जरी बेसिकली आपके दिल के अलावा आपके जिस्म में जितनी भी खून की नालियाँ हैं, चाहे वो धड़कने वाली यानी आर्टरी या वेन, दोनों की बीमारियों का इलाज इससे होता है। और अमूमन ये सर्जरी से या फिर नई टेक्निक है जो कि एंडोवैस्कुलर सर्जरी कहलाती है, इसके थ्रू होता है। अगर इस बीमारियों को हम लें तो बेइंतहा बीमारियां हैं जो कि अनडायग्नोज होती हैं और लोगों को इसके मुतालिक बहुत इल्म भी नहीं है। इवन कि डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी जूनियर डॉक्टर्स को इसके मुतालिक इल्म नहीं है कि इसके साथ क्या क्या मसाइल खड़े होते हैं। तो अगर हम शुरू करते हैं कि अगर ये बीमारी दिमाग को या दिमाग की सप्लाई को अगर डैमेज करती है, जैसे कि आपकी गर्दन के ऊपर शहरग होती है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फालिज की बहुत सी वजूहात में से एक बड़ी वजह है कि आपके दिमाग की सर्कुलेशन जो है वो किसी तरह मुतासिर हो जाए। और बहुत बड़ी वजह जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट हो जाते हैं उन नालियों में, और फिर ये नालियाँ वक्त के साथ साथ इतनी नैरो हो जाती हैं कि इसमें फिर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है और मरीज़ को या तो छोटे छोटे झटके लगने शुरू हो जाते हैं फालिज के, या फिर खुदा न खास्ता ये रुकावट ज़्यादा हो जाए तो बड़ी फालिज की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए और आपके न्यूरोलॉजिस्ट हजरात अगर इसको वर्कअप करना शुरू करें और फालिज की वजूहात में से अगर ये एक वजह है तो इसको कैरोटिड सर्जरी करके यानी गर्दन से इस नाली को खोल करके साफ़ कर दिया जाता है और दिमाग की सर्कुलेशंस को बहाल कर दिया जाता है। वक्त के साथ साथ ये टेक्निक्स डेवलप हो गई कि अब इसको हम जिस तरह से दिल की एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डालते हैं, इसी तरीके से इसमें भी हमने स्टेंट और एंजियोप्लास्टी करनी शुरू की है और इसके रिज़ल्ट बेइंतहाई अच्छे हैं। तो बहुत से मरीज़ों को इससे बहुत अफाका हो गया और फालिज के मज़ीद झटके लगने बंद हो गए। ये एक एंडोवैस्कुलर टेक्निक है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम की जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउद्दीन में इसका एक बाकायदा टीम है जो कि इसको देखती है और इसको करते हैं। दूसरी जो चीज़ें वैस्कुलर सर्जरी में, अगर आप गर्दन से थोड़ा नीचे उतरें तो दिल के पास जितनी शरियानें हैं जो कि हाथों में और फेफड़ों में और नीचे की तरफ बड़ी रग जो जा रही होती है, उसमें भी मुख्तलिफ़ तरह की रुकावटें होती हैं, जिसको भी हम सर्जरी के थ्रू या एंडोवैस्कुलर यानी एंजियोग्राफी के थ्रू इसको डील कर लेते हैं। लेकिन नीचे मज़ीद आए तो जिगर की सप्लाई अगर मुतासिर हो जाए या फिर जिगर के फ़्लो में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, जिसकी वजह से मरीज़ को खून की उल्टियाँ होने लग जाएं या मरीज़ का पेट में पानी आना शुरू हो जाए या मज़ीद मसाइल बढ़ने शुरू हो जाएं, तो अगर इनकी भी अगर सही तशख़ीस हो तो इसको भी हम बाईपास कर देते हैं और इसको जिगर की नाली को निकाल करके उसको दूसरी नालियों के साथ मिला करके कुछ ऐसा तरीक़ाकार बना दिया जाता है जिसकी वजह से ये फ़्लो बेहतर हो जाता है और मरीज़ मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। इस तरह के बेशुमार ऑपरेशंस हम लोग करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और ये अमूमन यंग लड़कों लड़कियों में होता है जो कि वक्त से पहले ये प्रॉब्लम्स अगर खड़े हो जाए तो आगे की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे बहुत अफाका हुआ और लोगों ने काफ़ी इससे फ़ायदा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्जरी भी हम लोग पाकिस्तान में काफ़ी हद तक करते हैं और ये बहुत कम जगहों पे की जाती है। मज़ीद अगर देखें तो खून की नाली जो पेट के अंदर से गुज़रती है जो कि एओर्टा कहलाती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो इसमें डायलिटेशन हो जाती है या अमूमन सूज जाता है, जिसको एओर्टिक एनेरिज्म्स बोला जाता है, और ये एक पर्टिकुलर साइज़ पे पहुंचता है तो ये फट जाता है और ये इतना मौका भी नहीं देता है कि मरीज़ जो है हस्पताल तक पहुंच सके। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ डायग्नोसिस देर से होती है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इस तरह की बीमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ में कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। लेकिन जो चीज़ हमारे वहाँ कॉमन है वो ये है कि इन नालियों का सिकुड़ जाना यानी नैरो हो जाना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट और बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसके ऊपर रिसर्च की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में या हमारे इस एरिया में ख़ास तौर पे एंडोपाक सब कॉन्टिनेंट में ये क्यों नैरोइंग की बीमारी ज़्यादा है।
جس کی بہت بڑی وجہ ہمارے لائف اسٹائل ہے، ہمارے کولیسٹرول، اسموکنگ، انکنٹرول ڈائبٹیز، ساری چیزیں مل کر کے ایک مسائل کھڑا کرتی ہیں. اور یہ اگر نالی بہت زیادہ نیرو ہو جائے تو آپ کے دونوں پیر خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ گینگرین ہونے کا بھی چانس شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ موت کی سبب بھی بنتی ہیں. تو ان نالیوں کو ہم آپریٹ کرتے ہیں، یہ میجر سرجریز کہلاتی ہیں. اور ان کو پہلے زمانے میں تو ہم آج سے 10-15 سال پہلے اس کو بائی پاس کرتے تھے، باقاعدہ پیٹ کھولا جاتا تھا اور اس کے اندر آرٹیفیشیل گرافٹ ڈالے جاتے تھے. لیکن الحمدللہ یہ بہت سے کیسز ہم لوگ اب کرتے ہیں جو کہ اینجیوگرافی کے تھرو اس کو کھولتے ہیں اور اس میں اسٹینٹ ڈال دیا جاتا ہے. اور اگر مریض اس کے بعد اپنی لائف اسٹائل تھوڑا چینج کر لے، سگریٹ پینا بند کرے، ڈائبٹیز پہ کنٹرول کرے، واک کرنا شروع کرے، ہیلدی لائف اسٹائل کرے، تو یہ بیماری دوبارہ ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں. جو میجر پرابلم ہمارے وہاں ہے وہ ڈائبٹیز کنٹرول پرابلم ہے اور ڈائبٹیز ریلیٹڈ ایشوز، جس میں پیر کا گینگرین ہو جانا، زخم بن جانا، پیر کا کٹ جانا. اور انفارچونیٹلی بائی دا ٹائم ڈائبٹیز کے مریض آتے ہیں تو ان کے ڈیمیجز اتنے زیادہ انگلیوں میں اور پیر پہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ان کا پیر ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو بروقت تشخیص کی جائے اور الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر یا اینجیوگرافی، اب تو سی ٹی اسکین کے تھرو بھی اینجیوگرافی ہوتی ہے جس کو ہم سی ٹی اسکین اینجیوگرافی کہلاتی ہے، اس میں باقاعدہ اینجیوگرافی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے تھرو اس کی تشخیص ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کی میپنگ کر لیتے ہیں کہ جی یہ یہاں سے یہاں بند ہے. اس کے حساب سے اگر یہ، جو کہ اب کافی حد تک ممکنات میں سے ہو چکا ہے، اور پچھلے 2 سال میں تقریباً 400 کے قریب مریض ایسے ہیں جن کے پیر کٹنے والے تھے اور ان کو اس پیروں کی اینجیوپلاسٹی یا اینجیوگرافی کے تھرو اسٹینٹ ڈال کر کے ان کو بچایا گیا ہے اور وہ میجر ایمپوٹیشن اور ہینڈی کیپ ہونے سے بچ گئے. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ اگر یہ چیز پہلے ڈائگنوز ہو جائے اور آپ فزیشنز جو ہیں اس کو ارلی ریفرل دیں اور مریض اپنی چیزوں کو نہ چھپائے، وقت پہ بر وقت بتائے کہ اس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور یہ مسائل اب بڑے مسائل میں سے نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے. ویسکولر سرجری میں عموماً خون کی جو دھڑکنے والی نالی ہے ان میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں. جو دوسری پرابلم ہے وہ غیر دھڑکنے والی نالی، جس کو ہم یوزلی وینز کا نام دیتے ہیں، جو کہ آپ کے ہاتھ پیر میں تھوڑی ابھری ہوئی نظر آتی ہیں، جس کے تھرو آپ انجیکشنز وغیرہ بھی لگواتے ہیں. ان وینز میں بھی پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں اور یہ وینز بعض اوقات زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے، پریگننسیز، اسی طریقے سے لانگ اسٹینڈنگ جاب، اور بعض دفعہ بلا وجہ یہ پیروں میں پھولنی شروع ہو جاتی ہیں، سوجنی شروع ہو جاتی ہیں. اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ خون کو پیروں سے لے کر کے پھیپھڑوں پہ جائیں اور پھیپھڑوں سے خون صاف ہو کے دوبارہ دل میں آئے اور پھر سرکولیشن میں آئے. انفارچونیٹلی بعض اوقات یہ ویلو لگے ہوئے ہوتے ہیں پیروں میں قدرتی طور پہ، ان ویلو کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ایک طرفہ فلو رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ اس میں یہ 2 طرفہ فلو ہو جاتا ہے، تو جب مریض کھڑا ہوتا ہے تو سارا دباؤ جو پیر کا خون کا ہے وہ پیر میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیر کی وینز جو ہیں وہ سوجنے لگ جاتی ہیں، جس کے برے اثرات پیر پہ آنا شروع ہوتے ہیں، جس کے پیر کی رنگت خراب ہوتی ہے، اس کو ایگزیما شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ زخم شروع ہو جاتے ہیں جس کو السرز بولتے ہیں. اور یہ زخم اس وقت تک نہیں ٹھیک ہوتے جب تک کہ وینز کا آپریشن نہ کرایا جائے. بے شمار مریض آپریٹ کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں اور ان کو بہت زیادہ فاقہ بھی ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. اب اس کو ہم الٹرا ساؤنڈ کے تھرو بھی کرتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ ایبلیشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ وائر ڈال کر کے، اور اس میں دوسرے بہت سی طریقے ہیں، اس میں کوگولیشن کے تھرو بھی کیا جاتا ہے، گلو کے تھرو بھی کیا جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا پنکچر جیسے کہ ایک موٹی نیڈل سے کیا جائے الٹرا ساؤنڈ کے تھرو، اور پھر اس کے بعد اس میں ایک پروب ہوتا ہے، ایک وائر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اس کو اس میں ڈالا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں کوئی بھی طریقہ جو کہ اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہو، بعض دفعہ الٹراسونک ہوتے ہیں، بعض دفعہ گلیوز ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے اس کو اس میں ڈال دی جاتی ہے جس سے وہ وینز سوکھ جاتی ہیں اور پھر مزید مسائل سے بچ جاتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے جو کہ پاکستان میں اب کافی حد تک ہم لوگ کرنے لگ گئے ہیں. لیکن جو ایک اور چیز ہے کہ اسی وین میں جو اندر کی وینز ہوتی ہیں جو کہ گوشت کے اندر ہوتی ہیں، جو کہ میجر وینز کہلاتی ہیں پیر میں، انفارچونیٹلی ہمارے وہاں اویئرنیس نہیں ہے. سرجریز کے بعد، بیماری کے بعد یا کسی اور وجہ سے، ایکسیڈنٹ کے بعد مریض بستر پہ زیادہ لیٹا رہ جاتا ہے یا پانی کی کمی ہو جاتی ہے،
تو یہ ڈیپ جو اندر والی وینز ہیں ان میں کلاٹس آ جاتے ہیں، جو کہ ہم اس کو DVT بھی کہتے ہیں یا ڈیپ وین تھرومبوسس بھی کہلاتا ہے۔ یہ کلاٹس پیر کو خراب کرتے ہیں، پیر کی سرکولیشنز واپس جانے والی جو وینز ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پیر سوجنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ خطرناک اس حد تک بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر یہ کلاٹس جو پیر میں آئے ہوئے ہیں اگر یہ خدا نخواستہ ٹوٹ جائیں تو یہ سیدھے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، کیونکہ ان کا راستہ پھیپھڑوں میں ہی کھلتا ہے، اور یہ موت کی وجہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو اس کا بھی ہمیں بہت توجہ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کا فی الحال تو کوئی ایسی سرجری اس کی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اینٹی کوگولینٹس دے کر کے یا خون باریک کرنے کی دوائیں دے کر کے اس کو کافی حد تک قابو میں کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم لوگوں نے کچھ کیسز کرنے شروع کیے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، تو اسی وینز کے تھرو ہم جو ہے اس میں کینولا ڈال کر کے اور ایک پروب کے تھرو اس کو ہم کلاٹ کو ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اور طریقہ ہے کہ اگر کلاٹ بار بار ڈر ہو کہ پھیپھڑوں میں نہ چلا جائے، یا ایک دو مرتبہ چھوٹے چھوٹے کلاٹس پھیپھڑوں کی طرف رواں ہوئے ہوں، تو اس کے اندر پھر ہم پیٹ کے اندر جو مین وین ہے اس میں ہم ایک فلٹر ڈال دیتے ہیں جو کہ اس کو فلو کو تو جانے دیتا ہے لیکن کلاٹس کو وہ فلٹر روک لیتا ہے۔ یہ بھی انجیوگرافی کے تھرو ہوتا ہے، ایک نیڈل پنکچر کے تھرو ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل باریک ہوتی ہیں۔ جب ان کو پیٹ کے اندر یا نالیوں میں ڈالا جاتا ہے تو یہ اپنی جگہ خود بنا لیتی ہیں، اور ان کو ہم باہر سے کیمرے کے تھرو آپریٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ نئی ٹیکنیکس ہیں۔ ایک اور خاص چیز ہے جو کہ ڈائلیسس کے مریضوں میں ہم نے کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑا ورک ہے کہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے ڈائلیسس کے لیے ان کو دو طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ ان نون وجہ سے فوراً آتے ہیں، آپ کے پاس آپشنز نہیں ہوتا ہے، تو آپ تو پھر تو گردن کے اندر یا پھر پیروں میں جو وینز ہوتی ہیں میجر وینز، اس میں آپ کیتھیٹر ڈال کر کے یا کینولاز ڈال کر کے آپ ڈائلیسس کر لیتے ہیں، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ کو لانگ ٹرم کے لیے فسچولاز بنوانے ہوتے ہیں، جس کو آرٹری وینس فسچولا یا اے وے فسچولا کہلاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھوں میں کلائی کے اوپر یا پھر اور اوپر کے ایریاز میں جہاں پہ اچھی وینز یا دھڑکنے والی آرٹری جو کہلاتی ہے اس کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، جو کہ آپریشن تھیٹر میں 1 گھنٹے سے 45 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ بے ہوش کیے بغیر کیا جاتا ہے۔ تو ان کو آپس میں جب ہم جوڑ دیتے ہیں تو جو غیر دھڑکنے والی نالی ہوتی ہے وہ دھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا پاور پریشر بھی اچھا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ایک باریک انجیکشن کے تھرو یا نیڈل کے تھرو ان کی ڈائلیسس ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں وہ خوفناک نلکیاں جو ڈالی جاتی ہیں اس سے ان کی بچت ہو جاتی ہے، اور یہ دیر پا بھی ہوتی ہیں۔ اس میں انفیکشن کے چانسز یا دوسرے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ باقی چیزیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ میجر چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور مزید ہمارے پاس انفارمیشنز ہوتی رہیں گی تو ہم گائے بگائے آپ کو مزید انفارمیشن نئی چیزوں کی دیتے رہیں گے۔ فی الحال تو یہ کافی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ دیں، اور اپنے ڈاکٹرز کو یا خود بھی آپ مریض کی حیثیت سے بھی آپ کو ان چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اور اب تو چیزیں اتنی اویلیبل ہیں، لٹریچرز ہیں، آپ خود بھی اس کو ریویو کریں اور دیکھتے رہیں۔ اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی بیماری ہو تو خدا کا واسطے ان کو چھپانا نہیں ہے، ان کو بتانا ہے، اپنے ڈاکٹروں کو بتانا ہے کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہمیں چلنے میں پرابلم ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کا فرض بن جاتا ہے کہ آپ کے پیر کی پلس چیک کرے، کہیں کہ فلو تو کم نہیں ہو رہا ہے، شوگر کی وجہ سے، اسموکنگ کی وجہ سے آپ کو اور بھی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، چکر آ رہا ہے، گر جاتے ہیں بلا وجہ، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیسے گر گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کیسے گر گئے، پچھلے ہفتے 2 مرتبہ ہوا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، ہمیں گر گیا، وجہ کچھ نہیں تھی۔ یہ وجہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گردن کی نالی میں رکاوٹ آ رہی ہو، یا برین کی سرکولیشن میں رکاوٹ آ رہی ہو، اور وہ اگنور ہو کر کے کوئی میجر شکل نہ اختیار کرے فالج کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جگر میں درد ہو رہا ہے، ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ بعض دفعہ ینگ بچیاں آتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے اور اس کو ڈائگنوز نہیں ہو پاتا کیا وجہ ہے۔ تو ان میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ان کی گردے کی نالی خون کی جو ہوتی ہے وہ نیرو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے سرٹن انزائمز نکلتے ہیں اور وہ بلڈ پریشر کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس نالی کو بھی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی طرف کھول دیتے ہیں،
اور اس طرح سے اس کا رینو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے، جو گردے کی خاص وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے، آپ لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، آپ کے ڈاکٹرز کو بھی اپنی چیزیں بتائیں، کوئی چیز چھپائیں نہیں۔ چلیں، اس وقت تک کے لیے یہی کافی ہے، انشاءاللہ مزید آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے ان چیزوں کے لیے۔ تھینک یو۔